Assalam, my Heaven Rights family. I hope you all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the novel Dastaras Mein Sitare by Maryam Aziz. Last episode. So let's get started. यूनिफॉर्म बदल कर बामुश्किल 4 लुकमे इसने खाए और ज़ैनब की तरफ आ गई। गेट सुमेर ने खोला। लाउंज में इसे हुमैरा तस्बीह पढ़ती नजर आई। आंटी ज़ैनब, वो तो सो रही है बेटा। अच्छा, वो कुछ मायूसी से बोली। तुम चली जाओ बेटा और इसे जगा भी दो, खाना खाए बगैर सो गई है। वो सर हिलाकर तेजी से इसके कमरे की तरफ बढ़ी। जब वो अंदर दाखिल हुई तो वो औंधे मुंह बेड पर लेटी थी। वो आहिस्तगी से चलती हुई इसके करीब जाकर बैठ गई। इसने आवाज़ देने के साथ कंधे पर हाथ रखा, इसे सीधा किया। इसकी आंखें सूजी हुई थीं। अम्मारा गहरा सांस लेकर इसे देखने लगी, यहाँ तक कि वो उठकर बैठ गई। अब तुम मुझे ये नहीं कह सकती मेरा वहम है। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने तुम्हें कभी यूँ रोते नहीं देखा। कोई बहुत बड़ी बात है जो तुम यूँ रो रही हो। मुझे बताओ क्या हुआ है। अम्मारा ने इसके दोनों हाथ थाम लिए थे और वो जो बामुश्किल चुप हुई थी, इसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। आज तुम कॉलेज के बाहर मेरे कज़न से मिली थी ना? उन्होंने मेरे लिए प्रपोजल भेजा है। क्या? अम्मारा चीखी थी। इस मुच्छर सिंह ने? इसे शर्म नहीं आई? तुम इसके साथ खड़ी इसकी बेटी लगती हो। वो ना सिर्फ उम्र में मुझसे बड़े हैं बल्कि शादीशुदा भी हैं। अम्मारा आंखें फाड़ कर इसे देखने लगी। तो कौन सा कीड़ा काटा है इसे? ताया जी और ताई जी आए थे। अम्मी ने इनकार कर दिया। ताया जी हमें धमकी दे कर गए हैं। इसके बाद भी फ़ोन आते रहे, हमने कभी सीरियस नहीं लिया। लेकिन आज वो नाजिम भाई कॉलेज आ गए। उन्होंने कहा अगर मैंने हाँ ना की तो वो मुझे अगवा भी कर सकते हैं। ये कहकर वो फिर से रोने लगी। अम्मारा परेशानी से इसे देखने लगी, लेकिन बात वाकई परेशान कुन थी। अम्मारा ने गौर से इसका उतरा हुआ चेहरा देखा और बेसाख्ता इसका चेहरा थामा। तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो ज़ैनब। जो ज़बरदस्ती किसी से शादी करना, अगवा करना कोई बच्चों का खेल नहीं। मुझे डर लग रहा है अम्मारा। ऐसे लगता है तपती धूप में सुलगती रेत पर नंगे पांव खड़ी हूँ। सहारे के लिए किसी का हाथ थामना चाहूँ तो कोई सहारा नज़र नहीं आता। अम्मारा ने ज़ैनब को गले लगाया। ज़ैनब, तुम अकेली नहीं हो। मैं हूँ, आंटी हैं, सुमेर है, मेरे पापा, तुम्हारे भी पापा हैं, मामा हैं, हादी भाई हैं। अम्मारा इसकी पुश्त सहलाते हुए खुद भी रो रही थी। अम्मारा, क्या मैं तुम्हारे घर में नहीं रह सकती? क्यों नहीं? वो भी तुम्हारा घर है। नहीं, ऐसे नहीं, मेरा मतलब है हादी भाई अगर मुझसे शादी कर लें। इसने वह मुश्किल बात मुकम्मल की। अम्मारा हैरानी से इसे देखने लगी। जितना वो हादी को नापसंद करती थी और जितनी हादी को इससे चिढ़ थी, ऐसे में ऐसी बात सोचना भी हमाकत थी। अम्मारा यकटक इसे देखे जा रही थी, जो शिद्दत से रोती हुई वाकई हवासों में नहीं लग रही थी। तुम इस वक्त होश में नहीं हो, इसलिए इस तरह ओल फोल बक रही हो। जब तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ जाए तब मुझसे बात कर लेना। अम्मारा झटके से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। निकलने से पहले इसने मुड़कर दोबारा इसे देखा। इसका ख्याल था अभी वो मुस्कुराती हुई इसके पीछे आएगी और कहेगी मैंने तो मजाक किया था, वरना मैं और तुम्हारे इस सड़ियल भाई से शादी करूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो अभी भी सर झुकाए रोए जा रही थी। अम्मारा तेजी से मुड़ी और तकरीबन भागते हुए बाहर निकली थी। आहट पर इसने आंखें खोल कर देखा। दरवाजे में समीना खड़ी थी। वो उठकर बैठ गई। क्या बात है अम्मारा, इस तरह क्यों लेटी हो? उन्होंने इसके सत्ते हुए चेहरे को कदरे तशवीर से देखा। अब उठो, तुम्हारे पापा और भाई बार बार तुम्हें ही पूछ रहे हैं। अम्मी प्लीज़ आप पापा से कह दें मैं सो गई हूँ, इसने बेजार अंदाज में समीना से कहा तो उन्होंने गौर से इसे देखा। अम्मारा क्या बात है, खैरियत तो है ना? और अम्मारा ने जो आज देखा और जो ज़ैनब ने इसे बताया वो सब इसने समीना को बता दिया, मासवाए इस जुमले के जिसने इसे बुरी तरह डिस्टर्ब कर दिया था। सारी बात सुनकर समीना भी परेशान हो गई।
اسی لیے حمیرہ زینب کی جلدی شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ پرسوچ انداز میں بولیں، امی، زینب بہت پریشان ہے، میں نے اسے کبھی اس طرح روتے نہیں دیکھا، اسے اس طرح مجبور اور بے بس دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ کہنے کے ساتھ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ سمینہ نے بے ساختہ اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ امارہ، یوں رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ امی، تو آپ کچھ کریں نا۔ میں کیا کر سکتی ہوں بیٹا؟ وہ اس کا سر تھپاتے ہوئے بے چارگی سے بولی۔ امارہ کو ایک پل لگا تھا وہ بات کہنے میں جسے وہ پچھلے 5 گھنٹوں سے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے سمینہ کے سینے سے سر اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھا۔ امی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ہادی بھائی کی شادی زینب سے کروا دیں؟ سمینہ نے اسے ایسے دیکھا جیسے انہیں سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ کیا کہا تم نے؟ انہوں نے کچھ حیرت سے دیکھا۔ کیا ہادی بھائی کی شادی زینب سے ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اس کے سوال کا بڑا واضح اور 2 ٹوک جواب آیا۔ اسے معلوم تھا اسے یہ ہی جواب ملے گا، لیکن پھر بھی نہ سن کر اسے برا لگا۔ لیکن کیوں؟ یہ بھی مجھے بتانا ہوگا۔ تم جانتی ہو ہادی زینب سے کتنا چڑھتا ہے۔ زینب کی مدد کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی مدد کے لیے میں اپنے بیٹے کو قربانی کا بکرا بنا دوں؟ ان کا ناگوار لہجہ امارہ کو اچھا خاصا برا لگا تھا۔ زینب کیا بدصورت ہے، بدتمیز ہے، کریکٹر لیس ہے؟ بس، سمینہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ وہ تمہاری دوست ہے بس، اور کوئی رشتہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ میں کل رشتے والی سے بات کر کے زینب کا بندوبست کرواتی ہوں۔ بات ختم کر کے وہ کھڑی ہو گئی تھیں۔ لیکن امی، زینب میں کیا خرابی ہے؟ سمینہ نے بے اختیار اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ بات زینب میں خرابی کی نہیں، بات ہادی کی خوشی کی ہے۔ فرض کرو میں مان بھی جاتی ہوں تو کیا ہادی مان جائے گا؟ یہ کسی ٹرپ یا فنکشن پر جانے کی بات نہیں ہو رہی کہ چند گھنٹوں کا ساتھ ہے جو ہادی اسے برداشت کر لے گا۔ ساری زندگی کا ساتھ ہے، ہادی کبھی نہیں مانے گا۔ امارہ ان کے بعد سے متفق تو تھی، لیکن ایک آخری کوشش بھی تو کرنا تھی۔ میں ہادی بھائی سے پوچھ لیتی ہوں۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ کھڑی ہو گئی۔ خبردار جو تم نے ہادی سے ایسی بات کی۔ ہادی کے لیے میں لڑکی پسند کر چکی ہوں، وہ ہاں بھی کہہ چکا ہے۔ 2-3 دن تک میں، تمہارے پاپا اور عالیہ ان کے گھر جا رہے ہیں اور ارم کو انگوٹھی پہنا کر آئیں گے۔ اور زینب تمہاری دوست ہونے کے ناطے مجھے بھی عزیز ہے، مجھے بھی اس کی فکر ہے۔ میں کچھ کرتی ہوں اس کے لیے، تب تک تم اپنی چونچ بند رکھو۔ باہر نکلتے ہوئے انہوں نے زور سے دروازہ بند کیا۔ اس نے غصے سے بند دروازے کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی ہادی زینب سے شادی نہیں کرے گا، لیکن اس کا خیال تھا ماں باپ میں سے اگر کسی کا ووٹ مل جاتا تو شاید وہ ہادی کو منا لیتی، لیکن اب کوئی فائدہ نہ تھا۔ اندر داخل ہو کر پہلے انہوں نے اپنا ہینڈ بیگ ٹیبل پر رکھا اور خود گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے بیگم، آپ کیا اولمپکس کی دوڑ میں حصہ لے کر آ رہی ہیں؟ حشمت صاحب کے کہنے پر ہادی اور عالیہ ہنس پڑے تھے، جبکہ سمینہ نے سنجیدہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ آپ کو تو ہر وقت مذاق ہی سوچتا ہے، امارہ ذرا ایک گلاس پانی تو پلانا۔ ان کے کہنے پر وہ خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ آپ گئی کہاں تھیں؟ عالیہ نے پوچھا تھا۔ میں حمیرہ کی طرف تھی، اس نے زینب کے رشتے کے لیے کہا تھا۔ اتنی اچانک؟ حشمت صاحب حیران ہوئے۔ بس قسمت خراب، جیٹھ نے اپنے بیٹے کا رشتہ مانگا تھا، حمیرہ نے انکار کر دیا۔ بجائے کہ وہ لوگ خاموش ہو جاتے، دھمکیاں دینے لگے۔ بیچاری حمیرہ بہت پریشان تھی۔ حمیرہ بھابھی نے انکار کیوں کیا؟ حشمت صاحب کے استفسار پر امارہ ماں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کوئی جوڑ ہی نہیں تھا، ایک تو عمر زیادہ، دوسرا وہ شادی شدہ ہے۔ اب کے بار لاپرواہی سے ٹی وی دیکھتے ہوئے ہادی نے بھی چونک کر انہیں دیکھا۔ میں نے رشتے والے سے بات کی تھی، وہ ہی آج رشتہ لے کر آئی تھی۔ زینب کو وہ لوگ پسند کر گئے۔ اب 2-3 دن تک میں حمیرہ کے ساتھ جاؤں گی۔ اللہ بچی کے نصیب اچھی کرے، حشمت صاحب نے کہہ کر بات ختم کر دی۔ بچے کہاں ہیں؟
خاموشی محسوس کر کے سمینہ نے عالیہ سے پوچھا۔ وہ دونوں کھیل کر تھک گئے تھے، سو رہے ہیں۔ تم تیار رہنا، ارم کی طرف چلنا ہے۔ اب تم آئی ہو تو یہ کام بھی نپٹا لیں۔ سمینہ کے کہنے پر عالیہ نے مسکرا کر ہادی کو دیکھا، جو عالیہ کی نظریں خود پر محسوس کر کے اور انہماک سے ٹی وی دیکھنے لگا تھا۔ امارہ نہیں جا رہی؟ حشمت صاحب کے پوچھنے پر ہادی بھی اسے دیکھنے لگا تو وہ گڑبڑا کر بولی، میں پھر چلی جاؤں گی، کہہ کر اس نے نظریں دوبارہ ٹی وی پر جما دیں۔ سب چلے گئے تھے، صرف ہادی اور امارہ وہاں بیٹھے تھے۔ امارہ، کوئی پریشانی ہے؟ امارہ نے اس کی طرف دیکھا جس کی کھوجتی نظریں اس کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ایک پل کے لیے اس نے سوچا اسے سب بتا دے، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے وہ اس کے چہرے پر ارم کے نام کی مسکراہٹ دیکھ چکی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور مزید سوالوں سے بچنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ امارہ باجی آئی ہیں؟ سمیر کی آواز پر کپڑے طے کرتے ہوئے اس کے ہاتھ ایک پل کے لیے رکے۔ وہ کپڑے رکھ کر باہر نکل آئی۔ امارہ اسی طرف آ رہی تھی، اسے دیکھ کر مسکرا دی، جبکہ زینب کی نظریں جھک گئیں۔ اس دن اس نے بے اختیاری میں جو امارہ سے کہہ دیا تھا، اس کے بعد وہ خود میں حوصلہ نہیں پا رہی تھی کہ امارہ کا سامنا کر سکے۔ 2 دن سے کالج کیوں نہیں آ رہی اور میرا فون بھی اٹینڈ نہیں کر رہی؟ زینب نے جواب دینے کے بجائے سر جھکا لیا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں زینب۔ اسے مسلسل خاموش دیکھ کر امارہ زور سے بولی، آئی ایم سوری، اس دن پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ زینب کی جھکی نظریں دیکھ کر امارہ نے لمبی سانس لی۔ میرا خیال ہے ہماری دوستی ایسی ہے کہ اس میں کسی ایکسکیوز کی گنجائش نہیں۔ اس وقت تم پریشان تھی اور اگر پریشانی میں تم نے مجھے اپنا سمجھ کر کہہ بھی دیا تو اس میں سوری کرنے والی کیا بات ہے؟ تم ناراض تو نہیں؟ زینب کے پوچھنے پر وہ ہنس پڑی۔ نہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ سچ نہیں تھا۔ زینب نے غور سے اسے دیکھا۔ اور اگر اس دن جو میں نے کہا وہ سچ ہوتا تو؟ امارہ کی مسکراہٹ سکڑ گئی۔ تو کیا تم ہادی بھائی سے میری شادی کروا دیتی؟ امارہ بالکل خاموش تھی۔ کیا تمہیں میں ہادی بھائی کے قابل نہیں لگتی؟ امارہ ٹکر ٹکر اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی پچھلی بات نہیں بھولی تھی۔ زینب نے اسے ایک بار پھر الجھا دیا۔ اسے یوں دیکھ کر زینب ہنس پڑی۔ مذاق کر رہی تھی یار۔ اس کے کاندھے پر چپت لگا کر وہ کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ امارہ نے غصے سے اس کی پشت کو گھورا اور اس کے پیچھے آ گئی۔ تمہیں تکلیف کیا ہے جو یوں الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو؟ زینب نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اچھا دفع کرو سب، یہ بتاؤ اپنے ہونے والے منگیتر کی تصویر دیکھی؟ کیسا لگا؟ امارہ اشتیاق سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ زینب نے پل کی پل نظر اس پر ڈالی اور دوبارہ برتنوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ امی نے دیکھ لیا ہے، کافی ہے، اور پھر میرے پسند کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے لہجے میں عجب سی مایوسی تھی۔ کیوں فرق نہیں پڑتا؟ اگر تمہیں پسند نہیں تو نہ کر دو، پھر کیا ہوگا؟ زینب نے گردیں گھما کر اسے دیکھا۔ پھر بھی میری شادی اس سے تو نہیں ہو سکتی جسے میں پسند کرتی ہوں۔ زینب، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو؟ میں بچپن سے تمہیں جانتی ہوں، اگر تم کسی کو پسند کرتی ہوتی تو مجھے پتہ ہوتا۔ زینب نے سب برتن ریک میں رکھے اور امارہ کی طرف مڑی۔ دیکھو، جس شخص سے بھی میری شادی ہو رہی ہے وہ مجھے پسند ہے یا نہیں، اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ جو بھی ہوگا ناظم بھائی سے بہتر ہوگا۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گئی، پھر سر جھٹک کر امارہ کو دیکھا۔ میری چھوڑو، تم سناؤ۔ کچھ خاص نہیں، آج کل عالیہ آپی آئی ہوئی ہیں، شاید 1-2 دن تک ہادی بھائی کی منگنی ہو جائے۔ زینب نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی تو وہ مسکرا دی۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ امارہ کتنی دیر تک اس کا چہرہ دیکھتی رہی، لیکن جب اس کے چہرے سے کوئی نتیجہ اخذ نہ کر سکی تو نظریں گھما لیں۔ زینب، فریج میں چکن رکھی ہے، وہ پکا لینا۔ آپ کتنی دیر تک آئیں گی؟ ان کا گھر کافی دور ہے، آنے جانے میں 2 گھنٹے تو لگ جائیں گے۔ چادر اوڑھ کر انہوں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ تم ایسا کرو، امارہ کو بلا لو۔ میں نے فون کیا تھا، وہ عالیہ آپی کے ساتھ بازار گئی ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، سمیر گھر پر ہے، تم دروازہ بند کر لو۔
دروازہ بند کر کے جب وہ اندر آئی، سمیر ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تو سمیر کے ساتھ ٹی وی دیکھتی رہی، پھر کچن میں آ گئی۔ ہنڈیا رکھنے کے بعد اس نے آٹا گوندا۔ وہ سلاد بنا رہی تھی جب سمیر اندر آیا۔ باجی، میں ذرا گراؤنڈ تک جا رہا ہوں۔ زینب نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں شام کے 5 بج رہے تھے۔ باجی، بس آدھا گھنٹہ، میں آ جاؤں گا۔ وہ بیٹ لے کر باہر کی طرف بھاگا۔ سمیر کے جانے کے بعد وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ چینل سرچنگ میں مصروف تھی جب فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے بیزاری سے فون کی طرف دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا لیا۔ اس کے 2-3 بار ہیلو کہنے پر بھی دوسری طرف خاموشی چھائی رہی تو اس نے اکتا کر فون بند کیا۔ فون رکھ کر وہ بھی پلٹی تھی کہ فون دوبارہ بج اٹھا۔ اس نے اب کے بار غصے سے ریسیور اٹھایا۔ اگر منہ میں زبان نہیں تو فون کیوں کیا ہے؟ کہہ کر وہ فون بند کرنے لگی تھی جب اسے اپنا نام سنائی دیا۔ اس نے کچھ حیرت سے ریسیور کان سے لگایا۔ میں جانتا ہوں تم سن رہی ہو۔ زینب نے آواز پہچاننے کی کوشش کی۔ کون؟ تمہارا ناظم، دوسری طرف سے بڑی پیار سے کہا گیا۔ یکدم ریسیور پر زینب کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ میں نے کہا تھا نا، تمہارا جواب مجھے ہاں میں چاہیے، لیکن پھر بھی دوسری دفعہ چچی نے نہ کی۔ اب جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ مجھ سے بچنے کے لیے چچی تمہاری شادی کروانے کے چکر میں ہے۔ تم لوگوں کی ایک ایک حرکت پر میری نظر ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں تم اس وقت گھر میں اکیلی ہو۔ چچی ان لوگوں کے گھر گئی ہیں جن سے تمہارا رشتہ جوڑنے کے خواب دیکھ رہی ہیں، اور خواب خواب ہی رہے گا۔ میں اسے حقیقت کا روپ دھارنے نہیں دوں گا۔ سمیر بھی یہاں کھیل رہا ہے۔ اب رہی تم، کب سے تمہیں حاصل کرنے کی حسرت دل میں دبائے پھر رہا ہوں۔ آج موقع مل رہا ہے۔ تمہاری گلی بھی سنسان پڑی ہے۔ زینب نے سرل سے ریسیور کریڈل پر رکھا اور لاؤنج کا دروازہ لاک کر کے اس کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ کچھ دیر وہ ساکت نظروں سے سامنے دیکھتی رہی، تب ہی اچانک ہونے والے ڈور بیل پر اس کا پورا وجود دہل گیا۔ ڈور بیل مسلسل بج رہی تھی۔ ایک پل کا وقفہ آیا اور ساتھ ہی فون کی بیل بج اٹھی۔ وہ ایک ہاتھ دروازے پر رکھے کبھی فون کو دیکھتی، کبھی کھڑکی کے باہر کے دروازے کو دھکا دے کر کھولنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ وہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ کھڑکی کی طرف آ گئی جہاں سے صحن کا منظر واضح تھا۔ اس نے باہر کی لائٹ بھی نہیں جلائی۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی منظر کو تھوڑا بہت واضح کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنے والے آنسو بے اختیار تھے۔ اس نے کھڑکی کی گرل کو مضبوطی سے تھاما۔ آہٹ پر اس نے پھر صحن کی طرف نظر دوڑائی۔ سامنے کیاریوں کے ساتھ والی دیوار چھوٹی تھی، وہاں پر 2-3 سائے نظر آ رہے تھے، اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سائے صحن میں کود گئے۔ اس کے منہ سے نکلنے والی چیخ بے ساختہ تھی۔ وہ چیختے ہوئے الٹے قدم پیچھے ہٹی اور ٹیبل سے ٹکراتے ہی وہ پشت کے بل گری۔ درد کی لہر پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے تو وہ حرکت کرنے کے قابل نہ رہی۔ لاؤنج کے دروازے کو زور زور سے بجایا جا رہا تھا۔ وہ بڑی ہمت کر کے اٹھی۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے دروازے کو دیکھا۔ دروازہ جس زور سے بجایا جا رہا تھا، اسے لگ رہا تھا جیسے کسی بھی پل دروازہ دہلیز سے الگ ہو جائے گا۔ وہ اپنا پورا زور لگا کر اٹھی اور سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ اسے اپنی عزت کے ساتھ جان بھی بچانی تھی۔ اور پھر چھت پر پہنچ کر اس نے ساتھ والوں کی چھت پر چھلانگ لگائی، اور اس کے بعد اگلی چھت پر۔ اس کی یہ حرکت بالکل بے اختیاری تھی۔ چھت کی دیواریں پھلانگنے پر اسے کافی چوٹیں لگیں۔ دوپٹہ کہیں پیچھے رہ گیا، لیکن اسے اس وقت کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ خوش قسمتی سے چھت کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگی۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے اسے کچھ عجب سا احساس ہوا۔ اس نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ اگلے ہی پل وہ یوں کھڑا ہوا جیسے صوفے میں اسپرنگ لگے ہوں۔ وہ پورے کا پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ تم؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ گھر میں بالکل اکیلا تھا۔ نہ صرف باہر کا گیٹ بند تھا بلکہ لاؤنج کا دروازہ بھی بند تھا۔ تم کہاں سے آئی ہو؟ حسب عادت اسے دیکھ کر ہادی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس کے پوچھنے پر وہ ایک دم دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ اب کہ ہادی نے چونکنے کے بعد غور سے اسے دیکھا، اس کے پاؤں میں جوتا نہ تھا۔ پاؤں سے ہوتی اس کی نظر اس کے چہرے پر آئی۔
اس کا دوپٹہ بھی غائب تھا۔ اس پر اس کا یوں تڑپ تڑپ کر رونا۔ وہ بے ساختہ انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا ہے؟ ہادی کے پوچھنے پر اس کے رونے میں اضافہ ہوا۔ ہادی کو اب تشویش ہونے لگی تھی۔ زینب، ہادی نے زبردستی اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹائے۔ زینب نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر کچھ پل کے لیے نظریں اس چہرے پر ٹھہر سی گئیں۔ ان نظروں کی تڑپ شاید ہادی نے بھی محسوس کر لی تھی، اسی لیے کچھ الجھ کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے اور آئی کیسے ہو؟ اس سے اس وقت بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس نے انگلی سے چھت کی طرف اشارہ کیا۔ واٹ؟ وہ چیخ پڑا۔ چھت سے؟ تم میں لڑکیوں والی کوئی بات ہے یا نہیں؟ ہادی کو ایک بار پھر غصہ آیا۔ ہمارا گھر پر نہیں ہے۔ اس کے بتانے پر بھی وہ یوں ہی سر جھکائے کھڑی رہی تو ہادی ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ جو انسانوں والے کام ہیں وہ کیا کرو۔ کسی کے گھر جانے کے لیے دروازے استعمال ہوتے ہیں، چھت نہیں۔ آئندہ خیال رکھنا۔ جاؤ، گھر جاؤ اور حلیہ ٹھیک کرو اپنا۔ ہادی نے اس پر نظر ڈالنے سے گریز کیا۔ سنا نہیں تم نے؟ اسے یوں ہی کھڑا دیکھ کر وہ زور سے بولا۔ زینب سہم سی گئی۔ امی، گھر پر نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ سر جھکائے ہاتھ مسلتی بولی۔ ہادی کوئی سخت بات کہنا چاہتا تھا لیکن اس وقت اس کی حالت اتنی قابل رحم تھی کہ وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ اس وقت گھر میں کوئی نہیں اور میرے دوست بھی آنے والے ہیں۔ ہادی نے حتی الامکان اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ ہمارے گھر کوئی آ گیا ہے، آخر کار اس نے روتے ہوئے کہہ ہی دیا۔ ہادی نے نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا۔ کون آ گیا ہے؟ وہ کچھ نہیں بولی تھی تو وہ خود ہی نتیجہ اخذ کرتے ہوئے اس کے قریب سے گزرتا ہوا اندر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں دوپٹہ تھا جو شاید امارہ کا تھا۔ اس نے دوپٹہ اس کے کاندھے پر رکھا اور اپنے ساتھ چلنے کا کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ زینب نے بے چارگی سے اسے جاتا دیکھا۔ اس کے پاس اب جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ جانتی تھی اب اگر اس نے مزید کوئی بات کی تو وہ تھپڑ لگا دے گا۔ وہ اس کے پیچھے باہر نکل آئی۔ وہ تیزی سے ان کے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دروازے پر ہاتھ رکھتے ہی دروازہ کھل گیا۔ ہادی نے غصے سے اس کی طرف دیکھا جبکہ وہ حیرت کے مارے گنگ رہ گئی کیونکہ اچھی طرح یاد تھا دروازہ بند تھا۔ ہادی اندر چلا گیا اور وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے آئی تھی۔ البتہ لاؤنج کا دروازہ بند تھا۔ ہادی اس کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا دروازے پر دھماکہ ہوا اور ناظم کے ساتھ 3 آدمی اور اندر آئے جو اپنی وضاحت سے گنڈے ہی لگ رہے تھے۔ زینب بھاگنے کے انداز میں ہادی کی طرف بڑھی۔ اچھا، تو یہاں پر یہ رنگ رلیاں منائی جا رہی ہیں۔ ناظم کا انداز نہایت ہی بیہودہ تھا۔ ہادی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ماں بھائی کو گھر سے بھیج کر پیچھے سے اپنے عاشق کو بلا لیا ہے، اس الزام پر دونوں ہی تڑپ اٹھے تھے۔ زینب تو رو ہی پڑی جبکہ ہادی بول اٹھا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ شکر کرو ابھی بکواس کر رہا ہوں، ورنہ ہاتھوں کی زبان استعمال کی تو یہاں تمہاری لاش نظر آئے گی۔ ہادی تیش کے عالم میں آگے بڑھا لیکن زینب نے تیزی سے اس کا بازو تھام کر اسے روکا تھا۔ ہادی نے ان ہی تیش بھری نظروں سے اسے دیکھا جو روتے ہوئے اسے منع کر رہی تھی۔ ہادی نے دوبارہ ان چاروں کی طرف دیکھا اور تب ہی اس کی نظریں کھلے گیٹ سے نظر آتے چہروں پر پڑیں۔ آواز سن کر باہر لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ بالکل اچانک اسے حالات کی سنگینی کا احساس ہوا۔ تمہیں کافی عرصے سے نوٹ کر رہا ہوں، جب بھی زینب سے ملو تم اس کے آس پاس پائے جاتے ہو۔ چکر تو اب سمجھ میں آیا۔ وہ مکروہ انداز میں ان دونوں کو دیکھتے بولا۔ وہ دونوں تو جیسے اپنی اپنی جگہ بالکل منجمد ہو کر رہ گئے۔ تب ہی ہجوم میں ہلچل ہوئی اور پھر جو چہرے نظر آئے انہوں نے ان دونوں کے ساکت وجود میں جان ڈال دی تھی۔ ثمینہ، حمیرہ اور سمیر ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ ان تینوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ آئیے چچی جان، آپ کا ہی انتظار تھا۔ آپ جو ہر وقت عزت کی دہائی دیتی ہیں، یہ دیکھیں اپنی بیٹی کو آپ کے پیچھے آپ کی عزت کا جنازہ نکال رہی تھی۔ میں نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ توبہ توبہ، اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اتنا بڑا بہتان؟ زینب منہ کھولے آنکھیں پھاڑے ناظم کو دیکھنے لگی۔ اسے اپنی ٹانگیں بے جان ہوتی محسوس ہوئیں۔
اگلے پل وہ بے دم ہو کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی، جبکہ ہادی چپل کی چیل کی طرح اس پر جھپٹا۔ ناظم اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اسی لیے ہادی کے موقع پر وہ منہ تھام کر زمین پر بیٹھ گیا، جبکہ اس کے تینوں ساتھیوں نے آگے بڑھ کر ہادی کو دبوچ لیا۔ حمیرہ اور ثمینہ کے منہ سے چیخ نکلی تھی اور وہ دونوں ہادی کی طرف بڑھیں۔ محلے کے لوگ جو باہر لطف اندوز ہو رہے تھے وہ بھی اندر آ گئے۔ محلے کے لوگوں نے ان تینوں کو قابو کیا۔ حمیرہ اور ثمینہ نے بھی ہادی کو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ سمیر جو پریشانی سے سب دیکھ رہا تھا، اس نے زینب کی طرف دیکھا جو زمین پر سکڑی سمٹی ہوئی تھی۔ وہ بھاگ کر اس کی طرف گیا اور اسے بازوؤں کے حلقے میں لیا۔ تم نکل جاؤ میرے گھر سے اسی وقت، شرم آنی چاہیے تمہیں میری بیٹی پر ایسا الزام لگاتے ہوئے۔ حمیرہ نے غصے سے ناظم کو دیکھا جو ہونٹوں سے نکلنے والے خون کو صاف کر رہا تھا۔ شرم بھی مجھے آنی چاہیے؟ پوچھو اپنی بیٹی سے یہ یہاں کیا کر رہا تھا، وہ بھی بند دروازے کے پیچھے اکیلے گھر میں۔ زینب نے زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس وقت شدت سے ایک خواہش اس کے دل نے جنم لیا کہ بس اسی لمحے اس کی آنکھیں، کان، دل سب کام کرنا بند کر دیں، لیکن وہ زندہ تھی، سب دیکھ اور سن رہی تھی۔ اسی لیے چچی تم زینب کی شادی مجھ سے نہیں کر رہی تھی۔ تم نکل جاؤ میرے گھر سے، حمیرہ کا ضبط جواب دے گیا۔ میں جواب لیے بغیر نہیں جاؤں گا، وہ زور سے بولا، اور حمیرہ نے آگے بڑھ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ یہ ہے میرا جواب، میری بیٹی کیا ہے میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں، اور یہ کیا ہے وہ بھی میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ انہوں نے ہادی کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے تھپڑ مار کر تم نے اچھا نہیں کیا، وہ اپنے گال کو سہلاتے ہوئے بدتمیزی سے بولا۔ تمہاری بیٹی کو اتنا بدنام کروں گا کہ کوئی اس کا ہاتھ تھامنے کو تیار نہیں ہوگا، اور تم خود ناک رگڑتی ہمارے در پر آؤ گی۔ تم چاہتے ہو کہ بلاؤں پولیس کو؟ ابھی تو میں جا رہا ہوں، لیکن پھر آؤں گا اور تمہیں دیکھ لوں گا۔ جانے سے پہلے اس نے ہادی کو انگلی اٹھا کر دھمکی دی۔ ثمینہ نے ہادی کو آگے بڑھتا دیکھ کر مضبوطی سے اس کا بازو تھاما تھا۔ وہ اپنے تینوں آدمیوں کے ساتھ باہر نکل گیا اور لوگ بھی آہستہ آہستہ باہر نکل گئے۔ وہ پانچوں بالکل خاموش تھے۔ امی، حمیرہ جو ہادی اور ثمینہ کو دیکھ رہی تھی، سمیر کی آواز پر چونک کر دیکھنے لگی۔ باجی کو دیکھیں، یہ بول نہیں رہی، وہ اس کا بازو ہلاتے ہوئے پریشانی سے بولا۔ ان تینوں نے ایک ساتھ بے سود پڑی زینب کو دیکھا تھا۔ ثمینہ نے آگے بڑھ کر زینب کی نبض دیکھی۔ میرا خیال ہے یہ بے ہوش ہو گئی ہے، ثمینہ نے کہتے ہوئے بغور اس کے بازوں کے زخموں کو دیکھا، پھر ہادی کو جو زینب کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ثمینہ کے دیکھنے پر اس نے ایک نظر انہیں دیکھا اور مزید کوئی بات کیے بغیر باہر نکل گیا۔ وہ سب اتنے خاموش اور پریشان تھے جیسے وہ واقعہ زینب کے بجائے ان کے ساتھ رونما ہوا ہو۔ کچھ لوگ اتنے گھٹیا ہوتے ہیں کہ ضلالت کی حد تک گر جاتے ہیں۔ پوری بات سن کر حشمت صاحب نے افسوس سے کہا، ویسے ہادی تمہیں زینب کے گھر نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ جو خاموشی سے سب سن رہا تھا چونک کر ثمینہ کو دیکھنے لگا۔ کیوں؟ وجہ اس نے پوچھی تھی، لیکن یہ ہی کیوں سب کے چہروں پر تھا۔ تم نے دیکھا نہیں اس نے کیسے تمہیں بھی لپیٹ میں لے لیا، اور خدا نخواستہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیتے تو؟ جس قسم کے وہ آوارہ تھے، ان کے پاس گن وغیرہ بھی ہو سکتی تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں پرائی لڑائی میں ٹانگ اڑانے کا۔ جس طرح وہ اچانک پریشان حال میرے سامنے آئی تھی، میری جگہ کوئی بھی ہوتا وہ یہ ہی کرتا جو میں نے کیا۔ اس نے کہا، گھر میں کوئی آ گیا ہے، میں سمجھا کوئی چور وغیرہ ہوگا، اب مجھے کیا پتا تھا، وہ قدرے بیزاری سے بولا۔ پھر بھی تمہیں اکیلے اس طرح اس کے ساتھ اس کے گھر نہیں جانا چاہیے تھا، ہمارے آنے تک اسے یہیں روک لیتے۔ کیسے باتیں کر رہی ہیں امی، میں اس وقت گھر میں اکیلا تھا، میرے دوست بھی آنے والے تھے، اور اس کے اپنے گھر میں اتنا ہنگامہ ہو گیا ہے، یہاں ہمارے گھر میں میرے ساتھ اسے کوئی دیکھ لیتا تو؟ اس کی پیشانی پر شکنیں نمایاں ہونے لگیں۔ زینب تو بچپن سے ہی بے وقوف رہی ہے، اب بھلا ایسی بات تھی تو پولیس کو فون کر دیتی، لے دے کر ہمیں ہی پھنسا دیا۔ امارہ نے افسوس سے ماں کو دیکھا۔ پولیس کو بلا لیتی،
اور تماشا لگا لیتی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو سمینہ؟ حشمت صاحب کو بھی اب کے برا لگا تھا۔ زینب بھی ہمارے لیے امارہ کی طرح ہے، ایک تو وہ مشکل میں ہے اور تم ایسی باتیں کر رہی ہو۔ وہ غصے میں کہہ کر کھڑے ہو گئے، جبکہ سمینہ منہ ہی منہ میں بدبدا کر رہ گئیں۔ کس کا فون تھا؟ سمینہ کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر حشمت صاحب نے پوچھا۔ وہ رشتہ کروانے والے کا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئیں۔ اس نے ایسا کیا کہہ دیا کہ آپ کا منہ ہی لٹک گیا؟ حشمت صاحب کے کہنے پر ہادی نے بھی مسکرا کر ماں کا چہرہ دیکھا۔ وہ لوگ جو اس دن زینب کو پسند کر گئے تھے، انہوں نے انکار کر دیا۔ کھانا کھاتے سب کے ہاتھ رک گئے۔ ایک تو ان کے بیٹے کو دھمکی والے فون آ رہے ہیں، دوسرا وہ کہتے ہیں لڑکی کا کردار ٹھیک نہیں۔ تم نے انہیں بتایا نہیں کیا ہوا تھا؟ میں نے بتایا تھا سب کچھ، لیکن وہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ نہیں مان رہے۔ وہ کہہ کر پلیٹ پر جھک گئیں۔ باقی سب بھی خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ امارہ؟ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا جہاں ہادی کھڑا تھا۔ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ایسے ہی۔ وہ دوبارہ سیدھی ہو بیٹھی تو ہادی اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کوئی پریشانی ہے؟ وہ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میں زینب کی وجہ سے پریشان ہوں۔ کیوں؟ اس کے کزن نے دوبارہ کوئی حرکت کی؟ ہادی نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن اس سے کچھ امید بھی نہیں کی جا سکتی۔ آنٹی بھی پریشان ہیں اور کل انہوں نے پاپا سے بھی بات کی، وہ ان کا گھر بکوا دیں۔ ہادی نے اب کے بار کوئی جواب نہ دیا۔ امارہ نے گردن موڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ بھائی، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ وہ اب بھی سیدھا دیکھ رہا تھا۔ آپ ارم کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ ہادی کی نظریں بے ساختہ اس کی طرف گھومی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ آپ پلیز بتائیے نا۔ ہمارا ضدی لہجے میں بولی تو وہ جھنجھلا کر رہ گیا۔ میں نہیں جانتا۔ اگر آپ کی شادی ارم سے نہ ہو تو کیا ہوگا؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگا۔ آپ کو دکھ نہیں ہوگا؟ دکھ کیوں ہوگا؟ میری کون سی اس سے بڑی اٹیچمنٹ ہے؟ میں نے صرف اس کی تصویر دیکھی ہے اور نام سنا ہے، بس۔ آپ میری ایک بات مانیں گے؟ ہادی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بولو امارہ۔ کچھ دیر اس کا مسکراتا چہرہ دیکھتی رہی۔ آپ زینب سے شادی کر لیں۔ اس نے ہادی کی مسکراہٹ سکڑتے دیکھی تو ایک پل کے لیے اس کی دھڑکن بھی سست پڑ گئی۔ میں جانتی ہوں آپ کو زینب پسند نہیں، لیکن بھائی وہ بہت اچھی ہے۔ آپ نے کبھی اسے غور سے نہیں دیکھا نا، اسی لیے آپ کو پتہ نہیں وہ بہت خوبصورت ہے۔ امارہ پلیز۔ ہادی اٹھنے لگا تھا جب امارہ اس کا ہاتھ تھام کر کھڑی ہوئی۔ بھائی، یہ اس کی زندگی کا سوال ہے۔ آپ بچپن سے اسے جانتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ کریکٹر لیس نہیں۔ لوگ اسے اس وجہ سے ریجیکٹ کر دیں گے کہ وہ کریکٹر لیس ہے، تو یہ غلط ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے اس کے نام کے ساتھ آپ کا نام بھی لیا جانے لگا ہے۔ ہادی نے چونک کر اسے دیکھا۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی آپ قصوروار کی فہرست میں شامل ہیں۔ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ میری دوست ہے، بلکہ اس لیے کہ مجھے یقین ہے آپ اس کے ساتھ خوش رہیں گے۔ اپنی بات ختم کر کے وہ رکی نہیں تھی، جبکہ ہادی ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ سڑک کے اس پار کھڑے دو لوگوں پر اسے اپنوں کا گمان ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار گاڑی کا رخ ان کی طرف کیا۔ اس نے گاڑی بالکل ان کے قریب روکی اور وہ دونوں گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹیں۔ السلام علیکم آنٹی۔ گاڑی میں بیٹھے ہادی کو دیکھ کر حمیرہ نے گہرا سانس لیا۔ آپ یہاں آنٹی؟ اس کا اشارہ پیچھے نظر آتے کلینک کی طرف تھا۔ ہاں، زینب کا بخار نہیں اتر رہا، اسی کی دوائی لینے آئی تھی۔ ان کے جواب پر اس کی نظریں بالکل غیر ارادی انداز میں اس کی طرف اٹھی تھیں۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر اس نے نظریں جھکا لی۔ آئیے آنٹی، آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں بیٹا، ہم چلے جائیں گے۔ ہادی گاڑی سے باہر آ گیا اور گاڑی کا پچھلا دروازہ بھی کھول دیا۔ میں بھی گھر جا رہا ہوں۔ وہ دروازہ کھولے ان کا منتظر تھا۔ اس نے ان کے لیے انکار کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ میں یہ دوائیاں لے آؤں؟ یہ مجھے دیں، آپ بیٹھیں۔ اس نے پرچی ان کے ہاتھ سے لے لی۔ وہ دوائیوں کا انتظار کر رہا تھا۔ میڈیکل سٹور سے باہر سڑک کا منظر بالکل صاف تھا۔
اپنی گاڑی پر اس نے بالکل سرسری نظر ڈالی اور اسی دوران ایک گاڑی نے پورے زور سے اس کی کار کو ہٹ کیا۔ حیرت کے مارے پہلے تو وہ ہل ہی نہ سکا، لیکن اگلے ہی پل دوسری گاڑی سے بڑی تیزی سے 2 آدمی نکلے جن کے ہاتھ میں بیٹ تھے اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے گاڑی کے پچھلے شیشے توڑ ڈالے جہاں زینب اور حمیرہ بیٹھے تھے۔ وہ ایک پل ضائع کیے بغیر گاڑی کی طرف بھاگا۔ لوگوں کا ہجوم تیزی سے جمع ہوا تھا، اسی لیے اس کے پہنچنے تک وہ لوگ بھاگ گئے۔ اس نے سب سے پہلے گاڑی کے اندر جھانک کر ان دونوں کے خیریت سے ہونے کی تصدیق کی۔ زینب سہمی ہوئی حمیرہ کے پہلو سے لگی ہوئی تھی۔ آپ لوگ پلیز ہٹیں، اس نے لوگوں کو وہاں سے ہٹانا شروع کیا۔ آنٹی آپ ٹھیک ہیں؟ ہادی نے کھڑکی میں جھک کر پوچھا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے سر ہلایا تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ابھی وہ کچھ دور تک گیا تھا جب حمیرہ نے اسے گاڑی روکنے کو کہا۔ اس نے گاڑی روک کر حیرت سے پیچھے دیکھا۔ بیٹا میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، میں تم سے جو کہنے جا رہی ہوں میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، لیکن اسی میں بہتری ہے۔ آج جو ہوا مجھے یہاں آپ کو اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں کہ یہ کس نے کیا ہے۔ یقیناً یہ کام ناظم کا ہے، اس کی دشمنی ہمارے ساتھ ہے۔ میں نہیں چاہتی ہماری وجہ سے آپ کو کچھ ہو۔ اگر آج آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں آپ کی امی بابا کو کیا جواب دیتی؟ پہلے ہی ان کے ہم پر احسان ہے۔ لیکن آنٹی وہ پریشانی سے بولا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روکا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں بیٹا، مجھے آپ کی نیت پر شک نہیں۔ مجھے جتنا یقین زینب پر ہے اتنا ہی آپ پر، لیکن بہت بدنامی ہو چکی ہے۔ لوگ آپ کو اور زینب کو ایک ساتھ دیکھیں گے تو انہیں اور بات کرنے کا موقع ملے گا۔ میں انہیں مزید کوئی موقع نہیں دینا چاہتی، آپ ہمیں یہیں اتار دیں۔ کہتے کے ساتھ ہی حمیرہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اتر گئی۔ ہادی کی نظریں زینب کی طرف اٹھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا جبکہ آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھری تھیں۔ وہ بھی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اتر گئی۔ ہادی نے گہرا سانس لیا اور باہر نکل آیا۔ اس نے پہلے رکشہ روکا، اسے ایڈریس سمجھایا اور دوبارہ ان کی طرف پلٹا۔ میں نے رکشے والے کو ایڈریس سمجھا دیا ہے۔ حمیرہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھیں اور ان کا ہاتھ اس کے کاندھے پر ٹک گیا۔ میری بات کا برا مت ماننا بیٹا، میں مجبور ہوں۔ دنیا خلوص کو نہیں سمجھتی، رشتے کی سند مانگتی ہے، وہ میں انہیں نہیں دے سکتی۔ اس کے کاندھے پر ان کے ہاتھ کا دباؤ ایک پل کے لیے بڑھا تھا اور پھر وہ رکشہ کی طرف بڑھ گئیں۔ اس نے زینب کو اپنے قریب رکتے دیکھا، لیکن اس نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ رکشہ سٹارٹ ہوا اور پھر چلا گیا۔ وہ کتنی ہی دیر چلتی ہوئی ٹریفک کو دیکھتا رہا۔ لو ہادی بھی آ گیا۔ اسے دیکھ کر حشمت صاحب مسکرائے تو وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا اور پھر عالیہ اور سمینہ کو دیکھا جو معمول سے ہٹ کر تیار تھیں۔ آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ تمہارے ہونے والے سسرال جا رہے ہیں۔ عالیہ نے شرارت سے اسے دیکھا تو وہ سمینہ کو دیکھنے لگا۔ ہم ایرم کی طرف جا رہے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ بات پکی کرائیں۔ آپ کو وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ امارا جو اکتائے ہوئے انداز میں ٹی وی دیکھ رہی تھی سب کے ساتھ وہ بھی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ سمینہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیونکہ مجھے وہاں شادی نہیں کرنی، کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ سب ٹکر ٹکر ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے۔ وہ جب باہر آیا تو خود کو ہر طرح کے سوالوں کے لیے تیار کر چکا تھا، لہٰذا آ کر بڑے مطمئن انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ تمہارے اس فیصلے کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ سمینہ کو اچھا خاصا برا لگا تھا۔ ہم تم سے پوچھ کر گئے تھے نا؟ عالیہ نے جیسے یاد کروایا۔ ہاں تو کیا مصیبت ہو گئی؟ کون سا منگنی یا نکاح ہو گیا تھا؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ اچانک اس فیصلے کو تبدیل کرنے کی وجہ کیا کوئی اور لڑکی ہے؟ عالیہ کے پوچھنے پر اس نے باری باری سب کا چہرہ دیکھا۔ اسے پتا تھا اب وہ جو کہنے والا ہے وہ سب کے لیے دھماکے سے کم نہیں ہوگا۔ میں زینب سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ زینب؟ انہوں نے حیرت سے زینب کا نام دہرایا۔ زینب کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ آپ نے پوچھا، میں نے بتا دیا، بات ختم۔ وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ بات ختم نہیں ہوئی ہادی، وہ ایک دم اس کے سامنے آئی۔ اس کا مطلب ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں لوگ؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھنے لگا۔ اس دن
اس کا قسم جو تم پر اور اس پر الزام لگا کر کیا ہے۔ آپ مجھ پر شک کر رہی ہیں۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں شک نہیں کر رہی، لیکن زینب کا نام لے کر تم لوگوں کے شک کو یقین میں بدل رہے ہو۔ مجھے فرق نہیں پڑتا لوگ کیا سوچتے ہیں، میرے لیے اہم یہ ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، سمینہ پیچھے سے چیختی رہ گئی۔ سمینہ! کب سے خاموشی سے ماں بیٹے کو دیکھتے حشمت صاحب بول اٹھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے بڑی بے بسی سے شوہر کو دیکھا۔ ہاں دیکھا بھی اور سنا بھی۔ تم خود کو کمپوز کرو، میں ہادی سے بات کرتا ہوں۔ امارا، ماں کو پانی پلاؤ۔ امارا تیزی سے کچن کی طرف بڑھی۔ اس سے گلاس لیتے ہوئے جس طرح سمینہ نے اسے دیکھا وہ نظریں چرا گئی۔ ہادی کو یہ پٹی تم نے پڑھائی ہے؟ ان کا لہجہ سخت تھا۔ میں نے بھائی سے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور آپ جانتی ہیں وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ دل میں وہ بے حد خوش تھی، لیکن بظاہر وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ امی، آپ یوں غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ ہادی ایسا غلط کیا کہہ رہا ہے؟ زینب بہت اچھی ہے۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ خیال ہمیں پہلے کیوں نہیں آیا؟ عالیہ نے امارا کو دیکھ کر کہا تو وہ جوش میں آ کر کچھ بولنے لگی، لیکن ماں کے جارحانہ تیور دیکھ کر خاموش رہ گئی۔ تم لوگوں کا دماغ چل گیا ہے۔ امی، کیا آپ کو بھی لگتا ہے زینب میں خرابی ہے؟ ایسا نہیں ہے، وہ جھنجھلا کر بولی۔ تو پھر کیا لوگوں کا سوچ رہی ہیں؟ تو کیا نہیں سوچنا چاہیے؟ وہ الٹائی سے سوال کرنے لگیں۔ نہیں سوچنا چاہیے۔ ہادی نے خود زینب کا نام لیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں اس کی خوشی ہے، اور ہم نے اپنے بھائی کی خوشی دیکھنی ہے، محلے والوں کی نہیں۔ عالیہ کے دو ٹوک انداز پر امارا اسے دل میں داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ مجھے تو اس رشتے میں خوشی سے زیادہ مجبوری نظر آ رہی ہے۔ کیسی مجبوری؟ عالیہ کے پوچھنے پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اٹھ کر چلی گئی۔ تمہیں بھی کوئی اعتراض ہے؟ اس کی خاموشی پر عالیہ کو پوچھنا پڑا۔ میں تو سب سے زیادہ خوش ہوں، امارا کہتے ساتھ ہی بھرپور انداز میں مسکرائی۔ وہ آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا جب حشمت صاحب اندر داخل ہوئے۔ وہ نارمل انداز میں شیشے کے آگے کھڑے ہو کر ٹائی باندھنے لگا۔ جانتا تھا وہ کیا بات کرنے آئے تھے۔ کل تم نے جو بات کی، کیا تم سیریس ہو؟ ہادی نے شیشے میں نظر آتے ان کے عکس کو دیکھا اور پھر پوری طرح ان کی طرف گھوم گیا۔ پاپا، آپ کو کیا لگتا ہے میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ہے اور میں مذاق کروں گا؟ لیکن اچانک اس فیصلے کی وجہ؟ ہادی نے گہرا سانس لیا۔ پاپا، میں خود نہیں جانتا، اور میں سمجھتا ہوں میری اس بات سے سب کو شوق لگا ہے، لیکن میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ بات کی ہے، انجانے میں ہی صحیح، لیکن زینب پر جو الزام لگایا گیا اس میں میرا نام شامل ہے، اور میں نہیں چاہتا ایک نیک لڑکی میری وجہ سے بدنام ہو۔ زینب کی مدد کرنے کا یہ آخری طریقہ تو نہیں؟ شاید ایسا ہی ہے۔ آپ کے نزدیک کوئی دوسرا حل ہو تو بتائیں۔ وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا تو وہ مسکرا دیے۔ اسے میں ہمدردی سمجھوں یا ترس؟ استغفر اللہ، وہ بے ساختہ بولا۔ ترس کھانے کی کوئی وجہ بتائیں۔ چلو مان لیا ترس کھانے کی کوئی وجہ نہیں، لیکن تمہاری اس سے چڑ سے سب واقف ہیں۔ اتنی ناپسندیدگی کے باوجود یہ شادی، کہیں کوئی اور بات تو نہیں؟ ان کا لہجہ اچانک شوق ہو گیا تو وہ جھکے سر کے ساتھ مسکرایا۔ میں خود میں نہیں جانتا پاپا، وہ بہت دھیمی آواز میں بولا، پھر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ اس بات کو چھوڑیں، آپ ممی کو سمجھائیں۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ جانے سے پہلے وہ اس کے قریب آئے۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ ان کے کہنے پر وہ کھل کر مسکرایا۔ حشمت صاحب، سمینہ، عالیہ اور امارا کا ایک ساتھ ان کے گھر آنا ان کے لیے حیران کن تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات وہ تھی جس کے لیے وہ آئے تھے۔ پہلی بات جو اس کے ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ کیا معجزے آج کی دنیا میں ہوتے ہیں؟ حمیرہ کو جس قدر خوشی ہوئی تھی وہ ان کے چہرے سے ظاہر تھا، لیکن انہوں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ اصولاً تو اسے بہت خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ پریشان ہو گئی۔ اس پرپوزل کے پیچھے محبت کہیں بھی نہیں تھی، وہ جانتی تھی۔ ہادی نے اس پر ترس کھایا۔ اس کی ساری خوشی جیسے اس خیال کے پیچھے زائل ہو کر رہ گئی۔ وہ جب کمرے سے باہر نکلی تو حمیرہ فون کا ریسیور تھامے بالکل ساکت کھڑی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے وہ پریشان ہو کر ان کے قریب آئی ہو۔ امی! اس کے پکارنے پر انہوں نے چونک کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ ناظم کو کسی نے گولی مار دی۔ حیرت کے مارے اس کا منہ ایک پل کے لیے کھلا تھا، پھر اس نے سختی سے ہونٹ بھینچے۔ کسی کی موت پر خوش ہونا بہت بری بات ہے، لیکن اس کے دل کو یک گونا سکون ملا تھا۔
ایسا لگا جیسے بڑے عذاب سے نجات ملی، لیکن کیسے؟ وہ صرف اتنا ہی پوچھ پائی۔ اچھا تو وہ تھا ہی نہیں، کئی لوگوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ مظلوم کو تنگ کرو تو سزا ملتی ہے۔ انہوں نے اسے دیکھا۔ تمہارے تایا رو رہے تھے اور معافی مانگ رہے تھے۔ وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے بولی، شام کو جنازہ ہے، آپ جائیں گی؟ ہاں، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان کے کہنے پر وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ حمیرہ اور سمیر تایا جی کی طرف گئے۔ جاتے ہوئے وہ امارہ کو بلانے کی تاکید کر گئی۔ فون کے پاس کھڑی ہو کر وہ کافی دیر سوچتی رہی۔ 8 بج چکے تھے۔ ہادی اس وقت گھر میں ہی ہوتا تھا۔ ضروری تو نہیں وہ ہی فون اٹھائے۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور ہر بیل کے ساتھ اس کی گھبراہٹ میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ ہیلو؟ ہادی کی آواز اسپیکر میں ابھری تو بڑے بے ساختہ انداز میں اس نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور تھوک نگل کر فون کو دیکھا۔ حد ہوتی ہے زینب، وہ ملک الموت تو نہیں ہے کہ فون میں سے نکل کر تمہاری جان نکال لیں۔ اس نے خود کو تسلی دے کر دوبارہ ری ڈائل کیا۔ اب کی بار پہلی بیل پر ہی فون اٹھایا گیا۔ اس نے ہیلو نہیں کہا تو دوسری طرف بھی مکمل خاموشی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ کنفیوز ہوئی۔ ہیلو؟ وہ مری مری آواز میں بولی۔ فرمائیے۔ اتنا احترام؟ وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ امارہ؟ جی نہیں، میں ہادی بات کر رہا ہوں۔ امارہ سے بات کرنی ہے۔ کیوں؟ زینب نے فون کان سے ہٹا کر آنکھوں کے سامنے کیا اور پھر دوبارہ کان سے لگا کر امارہ کے نام کی دہائی دی۔ امارہ، تمہاری دوست کا فون ہے۔ اس کی اونچی آواز اسے فون سے صاف سنائی دی۔ کون ہے بھائی؟ وہ شاید روٹیاں پکا رہی تھی۔ اسی طرح بھرے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کچن سے برآمد ہوئی۔ کتنی دوستیں ہیں تمہاری؟ ہادی نے الٹا اس سے سوال کیا تو وہ چلتے ہوئے فون کے قریب آئی۔ ہادی نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر اسپیکر کا بٹن آن کر کے اسے بات کرنے کو کہا۔ ہیلو؟ امارہ؟ ہاں زینب، بولو۔ امارہ نے مسکرا کر ہادی کو دیکھا۔ تم اس وقت گھر آ سکتی ہو؟ ہادی اور امارہ دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ خیریت؟ ہاں، وہ امی اور سمیر گھر پر نہیں۔ امی نے کہا تمہیں بلا لوں؟ اچھا، آتی ہوں۔ لیکن آنٹی اتنی رات کو کہاں گئیں؟ وہ ایک پل کے لیے رکی تھی۔ وہ ناظم بھائی کی ڈیتھ ہو گئی۔ کیا؟ امارہ حیرت سے چیخی تھی۔ کیسے؟ گولی لگ گئی۔ امارہ نے گہرا سانس لیا۔ اچھا، میں آتی ہوں۔ ہادی نے بٹن آف کر دیا۔ وہ ہاتھ دھو کر جب واپس آئی تو ہادی گیٹ کے پاس کھڑا تھا۔ چلو تمہیں چھوڑ آؤں۔ اس کے کہنے پر امارہ ہنس پڑی۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ ہادی نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں آج پہلی بار تو زینب کے گھر نہیں جا رہی، اور یہ ایک گھر چھوڑ کر تو اس کا گھر ہے۔ رات کا وقت ہے، ہادی نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ بیل کے ساتھ ہی گیٹ کھل گیا۔ جس تیزی سے گیٹ کھلا تھا، ہادی کو دیکھ کر وہ اتنی ہی تیزی سے پیچھے ہٹی۔ اس کے یوں پیچھے ہٹنے پر ہادی اور امارہ دونوں مسکرائے تھے۔ ہادی واپس مڑ گیا جبکہ امارہ اندر آ گئی۔ تم ایسے کیوں شرما رہی ہو؟ بھائی سے ابھی سے پردہ شروع کر دیا؟ امارہ کے شرارتی انداز پر وہ جھیم کر مسکرائی۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے امارہ اس سے باتیں کرتی رہی۔ زینب انتظار کرتی رہی کہ وہ ہادی کے بارے میں، اس کے پرپوزل کے بارے میں کوئی بات کرے، لیکن اس نے اس بارے میں کوئی بات نہ کی تو اسے خود ہی پوچھنا پڑا۔ ہادی بھائی نے میرے لیے پرپوزل کیوں بھیجا؟ اس اچانک سوال پر امارہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا تم نے انہیں کچھ کہا تھا؟ میں نے انہیں کچھ نہیں کہا، اور فرض کرو اگر کہا بھی ہوتا تو کیا صرف میرے کہنے پر وہ تم سے شادی کرنے کو تیار ہو جاتے؟ تو پھر وہ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی آواز کے ساتھ چہرے سے بھی الجھن جھلکنے لگی۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ امارہ نے کھوجتے ہوئے لہجے سے کہا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میری شادی ایک آئیڈیل انسان سے ہو رہی ہے، لیکن امارہ، شادی میں محبت ہونا ضروری ہے، جبکہ یہ صرف کمپرومائز ہے۔ میں بچپن سے انہیں جانتی ہوں اور بڑی اچھی طرح، انہیں میں پسند نہیں۔ پھر اچانک اتنا بڑا فیصلہ؟ وہ کہہ کر خاموش ہو گئی، پھر خود کچھ دیر بعد بولی، میں جانتی ہوں، صرف مجھے بدنامی سے بچانے کے لیے، لیکن جس طرح سے مجھے خطرہ تھا اب تو وہ بھی نہیں رہا۔ اگر وہ چاہیں تو اس کمپرومائز کو ختم کر سکتے ہیں۔ مجھے بالکل برا نہیں لگے گا۔ تمہارا پیغام پہنچا دوں گی، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ۔ امارہ جو کب سے اس کی تقریر سن رہی تھی غصے سے بولی، جہاں تک پسند ناپسند کی بات ہے تو تم بھی بھائی کو پسند نہیں کرتی تھی، پھر تم نے کیوں کہا تھا کہ ہادی بھائی سے کہو مجھ سے شادی کر لیں؟
वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। ज़ैनब ने बेसाख्ता सर नफ़ी में हिलाया। नहीं, वो मैंने किसी दबाव में नहीं बल्कि दिल से कहा था। मतलब मैं वाकई इनसे शादी करना चाहती थी। वो सर झुकाए उंगलियों को एक दूसरे में उलझाए धीमी आवाज़ में बोली। अमारा ने बेसाख्ता अपने बाल नोचे। या खुदा, हम लोग बेवकूफ़ थे या तुम दोनों मिलकर हमें बना रहे हो? सच सच बताओ, कब से ये चक्कर चल रहा है? अमारा दोनों हाथ कमर पर टिका कर इसके सर पर खड़ी हो गई। कसम ले लो, कोई चक्कर नहीं, ये तो मेरी अपनी फीलिंग्स हैं। हादी भाई का तो पता भी नहीं। मैं अब किसी का एतबार नहीं कर सकती। तुम दोनों घुन्ने मीसने। अमारा गुस्से से लेफ्ट राइट करने लगी। ज़ैनब ने बेचारगी से देखा, तब ही बाहर बैल हुई। ज़ैनब अमारा को एक नज़र देकर बाहर निकली, जहाँ हुमैरा और सुमैर खड़े थे। अमारा कुछ देर हुमैरा से बातें करती रही। अमारा, हादी से कहना इसके पास टाइम हो तो मुझसे मिले। हुमैरा के कहने पर इसने सर हिलाया। ज़ैनब सब कुछ क्लियर करना चाहती थी, लेकिन इसे मज़ीद कुछ कहने का मौका दिए बगैर वो चली गई। आप क्या कह रहे हैं? अमारा की आवाज़ पर इसने पलट कर देखा और दोबारा चूल्हे की तरफ मुड़ गया। आप क्या कर रहे हैं? अमारा की आवाज़ पर इसने पलट कर देखा और दोबारा चूल्हे की तरफ मुड़ा। चाय बना रहा हूँ। इस वक्त रात के 12 बजे। अमारा इसके करीब आई। ऑफिस का काम कर रहा था। और तुम क्यों अभी तक जाग रही हो? नींद नहीं आ रही। वह फ्रिज से अपने लिए जूस निकाल रही थी। भाई, आपसे एक बात पूछूं? सॉस पैन को हिलाते इसका हाथ एक पल के लिए रुका। आप ज़ैनब से शादी क्यों करना चाहते हैं? हादी ने गहरा सांस लिया। मुझे पागल कुत्ते ने काट लिया है, इसीलिए। जिसे देखो एक ही सवाल कर रहा है, मैं क्या दुनिया से निराली शादी कर रहा हूँ? वो अपना मग उठाते बोला। बात शादी की नहीं, ज़ैनब से शादी की है। क्यों? ज़ैनब इंसान नहीं या मैं इंसान नहीं? और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, तुमने ही मुझे ज़ैनब से शादी का मशवरा दिया था। वो कप काउंटर पर रख कर इसे देखने लगा। जी, मुझे याद है, मैंने होशो हवास में आपको ये मशवरा दिया था, लेकिन ये सवाल आपकी होने वाली बीवी ने पूछा है। क्या मतलब? वो चौंका। इसे लगता है आप तरस खा कर इससे शादी कर रहे हैं। हादी का झुंझलाया हुआ चेहरा एकदम संजीदा हुआ। और इसने आपके लिए मैसेज भी दिया है कि जिस शख्स से बचाने के लिए आप इससे शादी कर रहे थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। शादी का रिश्ता मोहब्बत का होता है, और वो तो आप इससे करते नहीं। इसीलिए अगर आप चाहें तो ये रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं। इसे बुरा नहीं लगेगा? अमारा ने कहकर जूस का गिलास होंठों से लगाया, क्योंकि हादी का चेहरा ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा हो गया था और इसे बहुत ज़ोर की हंसी आ रही थी। सारी दुनिया को इस रिश्ते की खबर हो गई है। शादी की शॉपिंग हो रही है। इसे अब होश आया है। वो जब बोला तो इसका लहजा गुस्से से भरा था। अमारा जूस की सिप लेते इसे देखती रही, जिसकी चाय ठंडी हो गई। मेरी तरफ से इसे तुम मैसेज दे देना, मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर इसे ये रिश्ता बोझ लग रहा है तो ख़त्म कर सकती है, मुझे बुरा नहीं लगेगा। इसे तो आपकी फ़िक्र है, वरना ऐसे क्यों बोझ लगेगा इसे? बल्कि वो तो आपसे मोहब्बत करती है। इसका जूस ख़त्म हो गया और जो पैगाम इसने देना था वो भी दे चुकी थी, इसलिए बाहर की तरफ बढ़ गई। लेकिन हादी ने आगे बढ़कर इसका बाजू थाम कर इसका रुख मोड़ा। क्या क्या कहा तुमने? मैंने कुछ भी तो नहीं। अमारा एकदम अनजान बनी। अम्मारा, जल्दी बोलो, वरना इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। पहले आप वादा करें, आप मुझे शादी पर गोल्ड की रिंग गिफ्ट करेंगे। न दीदी, ले लेना। अब बोलो। भाई, अब मेरी समझ में आ रहा है, आपने ज़ैनब से शादी के लिए हाँ क्यों की? अमारा ने शरारती अंदाज में हादी का चेहरा देखा तो हादी को अचानक अपने बेख्तियार रवैये का एहसास हुआ। आप भी ज़ैनब को पसंद करते हैं? इसका अंदाज इतना पुरयकीन था कि हादी हैरान रह गया। वो एकदम खामोश होकर काउंटर की तरफ मुड़ा। भाई, वो नहीं जानती कि आप भी इसे पसंद करते हैं। अब ये बात आपने इसे बतानी है, और आंटी ने कहा है कि आपके पास टाइम हो तो इनसे मिल लें। वो कहकर चली गई, जबकि वो कितनी देर उबल उबल कर काली होती चाय को देखता रहा और फिर मुस्कुरा कर चूल्हा बंद कर दिया। सुबह से मौसम अच्छा था और शायद मौसम का ही असर था, इसका अपना मूड खुशगवार था। हुमैरा बाजार से थकी हुई आई और अब लेटी थी। वो छत पर आ गई, जहाँ सुमैर, शानी और सिद्रा खेल रहे थे। वो मुस्कुरा कर इन्हें देखने लगी। वो तीनों इसे भी खेलने के लिए बुला रहे थे, लेकिन इसने इनकार कर दिया। डोर बेल की आवाज़ पर सुमैर ने नीचे झांका और साथ ही हादी भाई का नारा लगाकर नीचे की तरफ भागा। हादी के नाम पर इसकी धड़कन एकदम तेज हुई।
کل اس نے امارہ کو جو پیغام دیا، آمد اس پیغام کا جواب تو نہیں تھی۔ اس نے تھوک نگل کر دیوار سے ٹیک لگائی۔ تب ہی سمیر دوبارہ تیزی سے اوپر آیا۔ خیریت ہے؟ وہ امی سے ملنے آئے ہیں، سمیر کہہ کر پھر سے شانی اور سدرا کے ساتھ کھیلنے لگا۔ السلام علیکم آنٹی۔ وہ انہیں دیکھ کر کھڑا ہوا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ امارہ کہہ رہی تھی آپ کو مجھ سے بات کرنی ہے۔ ہادی بیٹے، مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ آپ نے مجھ پر جو احسان کیا، اس کا بدلہ میں شاید مر کر بھی ادا نہ کر سکوں۔ ان کا لہجہ بھیگ سا گیا۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آنٹی؟ میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ ان کے دلگیر انداز پر اسے تکلیف ہوئی۔ میں اپنے اس دن کے رویے سے شرمندہ ہوں، لیکن میں کیا کرتی؟ اکیلی عورت اس دنیا کی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ نے زینب کو اپنے نام اور ساتھ کے ساتھ جو مان دیا، میں بتا نہیں سکتی کہ آنسوؤں کا غلبہ اتنا تھا وہ بات پوری نہ کر سکیں۔ آنٹی پلیز۔ اس نے انہیں اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیا۔ میں ہر بات کو سمجھتا ہوں۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، دنیا رشتوں کی سند مانگتی ہے۔ میں نے انہیں سند فراہم کر دی۔ آپ خوش ہیں نا؟ جی۔ ان کے پوچھنے پر وہ دل سے مسکرایا۔ آپ نے زینب سے؟ آنٹی پلیز، اس نے بے اختیاری نے ٹوکا۔ یہ سوال تو اس کے ساتھ جڑ کر رہ گیا تھا۔ آنٹی یہ مت پوچھیے گا کہ میں نے زینب سے شادی کا فیصلہ کیوں کیا۔ وہ یہی سوال پوچھنا چاہ رہی تھی۔ ہماری قسمت میں ایک دوسرے کا ساتھ لکھا تھا، وسیلہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بنایا، بس۔ حمیرہ کتنی دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ انہیں اپنی بیٹی کے نصیب پر رشک آیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ ان کے دل سے بے ساختہ دعا نکلی۔ آپ بیٹھو، میں شربت لاتی ہوں۔ نہیں آنٹی، ابھی مجھے شادی کے کارڈ کلیکٹ کرنے جانا ہے، ہال کی پیمنٹ کرنی ہے، اور بھی بہت سے کام ہیں۔ ہاں، اگر آپ نے کھیر بنائی ہے تو وہ کھلا دیں۔ آپ کے ہاتھ کی کھیر مجھے پسند ہے۔ حمیرہ بے اختیار خوش ہوئی۔ ضرور بیٹا، میں کل ہی بنا کر آپ کو کھلاتی ہوں۔ آنٹی ذرا شانی اور سدرا کو بلا دیں۔ حمیرہ نے 2-3 دفعہ آواز لگائی، لیکن نیچے کوئی نہ آیا۔ آپ رہنے دیں آنٹی، میں خود انہیں لے آتا ہوں۔ انہیں سیڑھیاں چڑھتے دیکھ کر اس نے انہیں روک دیا۔ وہ آخری سیڑھی پر پہنچ کر رک گیا۔ دروازے کے بالکل قریب دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی یقیناً وہی تھی۔ اس کے قریب پہنچنے پر وہ زور سے کھنکارا اور وہ جو اپنے دھیان میں تھی چونک کر دیکھنے لگی۔ اسے اپنے سامنے پا کر وہ حیران ہوئی کہ نظریں بھی ہٹا نہ سکی۔ السلام علیکم۔ اس نے سلام کیا تو وہ شرمندہ ہو کر نظریں جھکا گئی۔ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں؟ وعلیکم السلام، وہ آہستگی سے بولی۔ ایک پل کے لیے رک کر اس نے بات کرنے کا سوچا، پھر ارادہ بدل کر آگے بڑھ گیا۔ ہادی بھائی، ایک دور ہو جائے۔ سمیر بیٹ اس کی طرف بڑھاتے بولا۔ یار میں ضرور کھیلتا، لیکن ابھی مجھے بہت کام ہے، پھر کسی دن۔ اس نے مسکرا کر سمیر کے بالوں کو بکھیرا۔ چلو تم دونوں، تمہاری ماما بلا رہی ہیں، اس نے دونوں بچوں سے کہا، لیکن ان کا موڈ ابھی مزید کھیلنے کا تھا۔ ہادی نے ایک نظر ان دونوں کو بھاگتے دیکھا اور اگلے ہی پل آگے بڑھ کر شانی اور سدرا کو دبوچ لیا۔ وہ وہیں کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ خالہ، وہ دونوں اس کے قریب آ کر چیخنے لگے۔ یہ خالہ نہیں، مومانی ہیں آپ کی۔ اس کے بالکل قریب کھڑے ہو کر اس نے ان دونوں سے کہا، جبکہ نظریں اسی پر تھی۔ زینب حوانکوں کی طرح منہ اٹھا کر ہادی کو دیکھنے لگی۔ مومانی کیوں؟ شانی نے پہلے سوال کیا۔ میں کون ہوں؟ وہ شانی سے پوچھ رہا تھا۔ ماموں، وہ بولا۔ تو بیٹا یہ آپ کے ماموں کی دلہن ہے، اگر آپ انہیں خالہ کہو گے تو ماموں کے ساتھ ان کا رشتہ خراب ہو جائے گا۔ بچے پتہ نہیں سمجھے تھے یا نہیں، البتہ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ نیچے بھاگی، اور جب لاؤنج میں داخل ہوا، اندر سمینہ اور عالیہ بیٹھے تھے۔ کتنی دیر لگا دی تم نے؟ ان دونوں کو ہادی کے ساتھ آتا دیکھ کر عالیہ نے پوچھا۔ اور حلیہ دیکھو کیا بنایا ہے؟ اس نے غصے سے ان دونوں کے گندے کپڑے دیکھے۔ بھائی آپ فارغ ہیں؟ وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب امارہ نے پوچھا۔ کیوں؟ وہ مجھے اپنے اور زینب کے کپڑے لینے ٹیلر کے پاس جانا ہے، اور مجھے اور آپی کو جولر کے پاس بھی جانا ہے۔ ہادی نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ مجھے بھی کام ہے۔ بھائی پلیز مجھے اور آپی کو بازار اتار کر آپ اپنے کام پر چلے جائیے گا اور بعد میں ہمیں پک کر لیں۔ اس کے کہنے پر اس نے سر ہلایا۔ چلیں بھائی، چلیں آپی، بھائی چل رہے ہیں۔ امی آپ چلیں گی؟ اس نے ٹی وی دیکھتی سمینہ سے پوچھا تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ امارہ نے شکایتی نظروں سے عالیہ کو دیکھا، جس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ شانی، زینب خالہ کیا کر رہی تھی؟ امارہ نے کیلا کھاتے شانی سے پوچھا۔ خالہ نہیں، مومانی، ان کا نام زینب مومانی ہے۔ ہیں؟ شانی کے کہنے پر عالیہ اور امارہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتی سمینہ نے بھی چونک کر اسے دیکھا، جبکہ
लाउंज की तरफ आते हादी ने बेसाख्ता अपना माथा पीटा। आपको किसने कहा ऐसा कहने को? आलिया ने मुस्कुराकर शानी से पूछा। मामू ने कहा, वो इनकी दुल्हन है। अच्छा? इसे आलिया की मायनी खेज आवाज़ सुनाई दी। वो दिल कड़ा करके लाउंज में आ गया। चलो देर हो रही है, कहकर वो रुका नहीं। हादी चलो रुको तो। आलिया की आवाज़ पर वो ना चाहते हुए भी रुका था। आलिया और अमारा इसकी तरफ बढ़ी। समीना की नज़रें इन तीनों के खिलखिलाते चेहरों पर थीं। वो इनसे इतने फासले पर थे कि वो इनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू नहीं सुन सकती थीं, लेकिन अंदाज़ा कर सकती थीं हादी की खुशी का। इनके इकलौते बेटे की शादी होने वाली थी। इस वक्त का इन्हें इंतज़ार था, लेकिन वो हादी से नाराज़ थी। इन्हें लगता था इसने मजबूरी में ये रिश्ता किया है, लेकिन मजबूरी चेहरे को ऐसा रोशन तो नहीं करती। सिर्फ मुस्कुराने वाला हादी अब खुलकर हंसता था। यह दिल की खुशी थी जो इसके चेहरे पर नजर आ रही थी। वो एकदम उठकर इनके करीब आए तो तीनों ने चौंक कर इन्हें देखा। मैं भी चलूं? अपनी शॉपिंग तो मैंने की नहीं। वो तीनों तो पहले हैरत से इन्हें देखते रहे, फिर मुस्कुरा दिए। आप दोनों गाड़ी में चल कर बैठे, मैं बच्चों को तैयार कर लूँ। अमारा तुम ज़रा हेल्प करवाओ। आलिया के कहने पर अमारा इसके पीछे चल दी। हादी तुम खुश हो ना? समीना के सवाल पर वो इनका चेहरा देखने लगा। अम्मी आपको क्या लगता है? मुझे लगता है तुम खुश हो। इनके कहने पर वो मुस्कुरा दिया। मैं बहुत खुश हूँ। क्या आप खुश हैं? तुम खुश हो तो मैं भी। इनके दिल से जैसे बोझ हट गया। ये कोई बात ना हुई अम्मी, आप अपनी बात करें, क्योंकि जब से ज़ैनब से मेरी बात तय हुई है आप नाराज़ हैं। आप ज़ैनब को पसंद नहीं करती? उन्होंने सर नफ़ी में हिलाया। ऐसी बात नहीं, मुझे ज़ैनब बहुत पसंद है। मैं समझी तुम्हें पसंद नहीं, सिर्फ जो हालात पैदा हुए तुमने मजबूरी में ये फ़ैसला किया, इसीलिए मैं नाराज़ थी। लेकिन अब मैंने देखा है मेरा बेटा खुश है। उन्होंने मुस्कुराकर इसका गाल छुआ तो वो नज़रें झुकाकर हंस पड़ा। सदा ऐसे ही खुश रहो। मुझे तो ज़ैनब का एहसानमंद होना चाहिए जिसने मेरे बेटे को हंसना सिखाया। इनके कहने पर वो कुछ बोला नहीं, बस मुस्कुराहट थी जो होंठों पर चिपक कर रह गई। ज़ैनब, हुमैरा की पुकार पर वो किचन में आई। जी अम्मी। बेटा ये हमारा के घर दे आओ। उन्होंने खीर का डोंगा इसकी तरफ बढ़ाया। मैं? इसने हैरत से अपनी तरफ इशारा किया। क्यों, तुम्हें क्या है? अम्मी आप सुमेर को भेज दें। सुमेर होता तो तुम्हें क्यों कहती? अब जाओ भी, गेट पर पकड़ा कर आ जाना। ज़ैनब ने बेबसी से माँ को देखा और बाहर आ गई। अम्मी भी ना समझती नहीं। वो बुड़बुड़ाती हुई अम्मारा के घर आई। बैल बजाने की नौबत ना आई। गेट खुला था। वो बहुत मोहतात नज़रों से देखती अंदर आ गई। इसने अम्मारा को आवाज़ दी, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। हादी इसके सामने था। इसने हवास बहाल करके सलाम किया। वो वालेकुम अस्सलाम कहता करीब आया। साथ ही कोलोन की दिल फरेब खुशबू भी आई। अम्मी ने आपके लिए खीर भेजी है। ओ ग्रेट। इसने डोंगा इसके हाथ से लिया। तुमने बनाई है? इसने ढक्कन उठाकर देखने के बाद पूछा। तो इस नफ़ी में सर हिलाया। बनानी आती है? इसने एक बार फिर नफ़ी में सर हिलाया। तो आंटी से सीख लो, क्योंकि मुझे खीर बहुत पसंद है। बैठो, मैं आता हूँ। ज़ैनब ने कब से झुकी नज़रें उठाकर इसकी पुश्त को देखा। वो किचन में जा रहा था। ज़ैनब अभी तक हैरान खड़ी थी, क्योंकि वो उम्मीद नहीं कर रही थी कि हादी इतने आराम से बात कर सकता है। जानी इनके दरमियान रिश्ते ने इस पर कुछ तो असर डाला। तुम अभी तक खड़ी हो? वो अंदर दाखिल होते हुए बोला। अमारा घर पर कोई नहीं। इसने खीर खाते हुए बड़े नॉर्मल अंदाज में इतला दी। अगली बात इससे भी ज़्यादा हैरान कुन थी। बैठ जाओ, तुम्हारा अपना घर है। नहीं, मैं चलती हूँ। वो घबरा कर मुड़ी। बैठ जाओ ज़ैनब, मुझे तुमसे बात करनी है। इसने मुड़कर इसे देखा। इसे यूं ही खड़े देखकर खीर खाता हाथी का हाथ रुक गया। वो खाइफ होकर सिंगल सोफे पर बैठ गई। इसने खाली रकाबी सेंट्रल टेबल पर रखी और दोबारा इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। मैंने सोचा यह सब बातें शादी के बाद करूँगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी सामने आई हैं जिनकी वजह से मैं चाहता हूँ कुछ बातें क्लियर हो जाएं तो अच्छा है। ज़ैनब ने परेशानी से इसे देखा। जाने अब क्या इंकशाफ होने जा रहा था। जब से हमारी बात तय हुई है मुझ पर बार बार एक सवाल की बौछार की जा रही है। तुम ज़ैनब से शादी क्यों करना चाहते हो? हत्ता कि तुमने भी हमारा से ये कहा कि मैं तुमसे शादी तुम पर तरस खा कर रहा हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो मैं तुम पर तरस क्यों खाऊंगा? ज़ैनब हाथ मसलते सर झुका गई। मैंने कुछ पूछा है? इसकी भारी संजीदा आवाज़ पर इसने नज़रें उठा कर इसे देखा था। तर्स के अलावा कोई और वजह भी तो नहीं हो सकती। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन इसके बावजूद आपने मुझसे शादी का फैसला किया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं मुश्किल में थी। आपने मुश्किल वक्त में मेरी अम्मी की इज्जत रखी। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती।
وہ جھکی نظروں کے ساتھ بولی، پسند تو تم بھی مجھے نہیں کرتی تھی، تمہارے نزدیک وہ دنیا کی فضول ترین لڑکی ہوگی جو مجھ سے شادی کرے گی، میرے دل کی جگہ تو پتھر فیٹ ہے، میں تو گھور گھور کر اس کا خون جلا دوں۔ زینب سب بھول کر پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی، جو اس کے کہے ہوئے جملے لفظ بلفظ دہرا رہا تھا۔ میرے بارے میں اتنا جاننے کے باوجود تم نے بھی شادی کے لیے انکار نہیں کیا، اور باوثوق ذرائع سے مجھے پتہ چلا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ آپ کے جملے کے اختتام پر وہ مسکرایا۔ زینب صوفے سے یوں کھڑی ہوئی جیسے وہاں کانٹے اگے ہوں۔ یہ آپ سے عمارہ نے کہا؟ یہ پوچھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہادی بھی اٹھ کر سامنے آیا۔ یہ بات تمہیں عمارہ کے بجائے مجھ سے کہنی چاہیے تھی، کیونکہ جس سے محبت ہو بتانا اسے چاہیے، نہ کہ اس کی بہن کو۔ زینب کا جھکا ہوا سر جھکا ہی رہ گیا، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس سے نظریں ملائے۔ زینب، اسے مسلسل سر جھکائے کھڑے دیکھ کر ہادی کو پکارنا پڑا تو زینب نے دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو صاف کر کے سر اٹھایا۔ وہ اس کے بہت قریب کھڑا تھا، صرف ایک پل کے لیے اس کی نظریں ملی اور پھر دوبارہ جھک گئیں۔ عمارہ نے صحیح کہا تھا، اس کا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ بے اختیاری سے دیکھنے لگا۔ عمارہ نے کہا تھا، آپ نے زینب کو غور سے نہیں دیکھا، وہ بہت خوبصورت ہے، اور تمہیں قریب سے دیکھا تو پتہ چلا تم واقعی بہت خوبصورت ہو۔ زینب کی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر ہونٹوں پر مسکراہٹ اتری۔ میں نے جس وقت تم سے شادی کا فیصلہ کیا، اس وقت اگر اس میں ہمدردی نہیں تھی تو محبت بھی نہیں تھی۔ پتہ نہیں کون سا جذبہ تھا جس نے مجھ سے یہ فیصلہ کروایا، لیکن اس وقت کے بعد تم خود بخود اپنی سے لگنے لگی، اور آج ابھی اس پل مجھے لگا مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ ہادی 2 قدموں کا فاصلہ طے کر کے اس کے قریب آیا۔ زینب کے ہونٹوں پر اب بھی مسکراہٹ تھی، لیکن اب وہ مسکراہٹ پہلے سے گہری تھی۔ امی انتظار کر رہی ہوں گی، وہ مسلسل اسے دیکھتا پا کر دھیمی آواز میں بولی اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اسے یوں گھبرا کر بھاگتا دیکھ کر وہ ہنس پڑا۔ جاتے جاتے میرے لیے تو کچھ کہتے جاؤ۔ وہ ایک دم رکی، مڑ کر دیکھا اور وہ مسکرا رہا تھا۔ آپ ہنستے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں، وہ کہہ کر رکی نہیں، لیکن گیٹ سے نکلنے سے پہلے اس نے ہادی کا کہکا سنا اور وہ خود بھی مسکرا دی تھی، کیونکہ وہ جان گئی تھی اب اسے زندگی کی راہ میں ہادی کے سنگ ہمیشہ مسکراتے رہنا تھا۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ حافظ۔